नमल। ज़किया बेगम दिल थाम कर रह गईं, लब खुल गए और आंखों में बेयकीनी फैली। तुम उधर थीं, मगर क्यों? सहारे के लिए बेड का किनारा थामा। वो भी आहिस्तगी से बैठी, आंसू टप टप गिर रहे थे। उसने मुझे वहाँ बुलाया था, सर झुकाए उंगली से हथेली मसलती वो बताने लगी। ज़रा देर के लिए हम 1 माह कबल 21 मई की सुबह तक पीछे जाते हैं, जब सादी हाशिम करदार के ऑफिस में बैठा था तो चंद मील दूर अपने ऑफिस में बैठी सारा इंटरकॉम उठाए कह रही थी, मारिया, मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ क्लास लेने। आप यूँ करो, सादी को कहो कि जो प्रेजेंटेशन उसने। डॉक्टर सारा, सादी आज नहीं आया। दूसरी तरफ से उसको उजलत में टोका गया तो सारा ज़रा देर को रुकी। नहीं आया? आबरू भिंचे, आंखों में गुस्सा दर आया। मोबाइल उठाकर कॉल मिलाई। हाशिम के ऑफिस के बाहर हलीमा बैठी काम कर रही थी। जब टोकरी में रखा सादी का मोबाइल बजने लगा, उसने निगाह उठाकर देखा, ब्लॉक्ड नंबर कॉलिंग, और वापस काम करने लगी। सारा ने फ़ोन रखा तो चेहरे पे शदीद नाराज़गी थी। क्लास लेने के बाद वो बाहर निकली तो दोबारा से उसको कॉल मिलाई। अब कि उसने उठा लिया। जी, वो खुद भी उकताया हुआ लग रहा था। सादी यूसुफ, आप आज ऑफिस नहीं आए? दांत पे दांत जमा कर तहम्मुल से पूछा। मुझे कुछ काम था। हाशिम के ऑफिस से बाहर सड़क पे वो गाड़ी दौड़ाता घर की तरफ जा रहा था। आज 5 बजे से पहले आकर अपना टर्मिनेशन लेटर वसूल कर लेना सादी, क्योंकि मैं मज़ीद तुम्हारी बेकायदगियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज नहीं आ सकूँगा तो कल आने की ज़हमत ना करना, हम लेटर भिजवा देंगे। खुदा हाफिज़, सख्ती से बोली। मैं घर जाकर आपको दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ, ये फ़ोन बक हो रहा होगा। उसने ऐसे उजलत में कहा जैसे सारा की बात की कोई अहमियत ही नहीं। उफ, शाम को वो घर पे थी जब उसका मोबाइल बजा। नुसरत भाभी कॉली। जी भाभी, भाभी का बेटा बोल रहा हूँ, वो भी खूबसूरत वाला। वो सुबह की निस्बत हशाश बशाश लग रहा था। सारा के चेहरे पे खफगी दर आई। टर्मिनेशन लेटर पोस्ट कर देंगे हम, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बॉस को नहीं, सारा खाला को फ़ोन किया है, ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद बेशक मुझे नौकरी से निकाल दीजिएगा। वो संजीदा हुआ तो सारा के चेहरे की खफगी गुम हुई। अगर वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, प्रोसेस डिज़ाइनर में पीएचडी थी, तो वो भी सादी था। बोलो, शाम को मैं सारी फैमिली को अपने रेस्टोरेंट में इकट्ठा कर रहा हूँ। आप भी आएंगी? क्योंकि मुझे सबको कुछ बताना है। मैं नहीं आ सकती। जो बताना है अभी बता दो। आपके शोहर के कातिल से मिला हूँ मैं आज, उससे एतराफ़ भी करवा लिया, सबूत भी है मेरे पास। मुझे पता है आपको बदला लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर कम से कम ये तो आप जानना चाहेंगी कि आपको अपने बच्चों को किससे महफूज रखना है। और सारा धुआं धुआं होते चेहरे के साथ खड़ी सुनती गई। फिर उसने वही किया जो सादी ने कहा, मगर एक चीज़ पे वो राज़ी नहीं हुई। मैं किसी फैमिली डिनर का हिस्सा नहीं बनूंगी। ओके, आप हमारे घर के करीब जो पार्क है वहाँ आएँ, हम बैठकर बात करते हैं। अगर मैं आपको राज़ी ना कर सका तो ठीक है, आप वहीं से घर चली जाइएगा और मैं रेस्टोरेंट। वो इतने पे राज़ी हो गई, सिर्फ इतने पे। मगरिब ढल चुकी और अंधेरा फैल गया था जब उसने पार्क में बेंच पे बैठे कलाई की घड़ी देखी और फिर सादी को कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला, मगर उसकी ताकीद याद आ गई। उसका फ़ोन मुमकिन तौर पे बक हो रहा होगा। गो के ऐसा नहीं था, मगर वो एहतियात कर रहा था, सो उसने सिर्फ पैगाम भेजा, किधर हो? जवाब ज़रा देर से मालूम हुआ। स्ट्रीट नंबर 14 में राइट लाइन में जो ज़ेर तामीर घर हैं उनमें सब्ज़ गेट वाले घर के अंदर जाए। मैं आ रहा हूँ। रेस्टोरेंट में नहीं आ सकती तो इतना करना पड़ेगा। अब ये सब सारा की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, मगर वो साथी था। उसको मेलोड्रामा की आदत थी, यकीनन कोई वजह थी जब भी वो कह रहा था। वो पैदल चलती चंद गलियां अबूर करके उस घर के अंदर चली आई। रात का वक्त, सुनसान गली, मुहीब तारीकी, बिजली गई हुई थी। वो इस पुरअसरार मंजरनामे से न डरी न घबराई, बस उसके घर के बुर्ज में बार बार घड़ी देखती टहलती रही। वो उम्र और तजर्बे के इस हिस्से में थी जहाँ इंसान जिन्नात और भूत प्रेत से नहीं डरता,
صرف انسانوں سے ڈرتا ہے۔ گیٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ مڑی، جھنجھلا کر کہنے لگی، سادی اتنا ڈرامہ کرنے کی، مگر وہ منہ پہ انگلی رکھتا تیزی سے قریب آیا۔ سارا رک گئی، وہ بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتا تھا۔ آپ یوں کریں، ریسٹورانٹ جائیں۔ سادی میں نے بتایا ہے میں ادھر نہیں جاؤں گی، تمہیں مجھے کچھ بتانا ہے تو بتاؤ، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ آہستہ۔ اس نے پھر گردن موڑی، پھر ذرا خفگی سے اسے دیکھا۔ میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، میرا خیال ہے اس کے ہاتھ میں گن ہے۔ سارا کا منہ کھلا، نہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، وہ میرا دوست ہے، مگر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ یوں کریں، ریسٹورانٹ جائیں۔ اور یہ، اس نے چابیوں کا گچھا نکالا۔ علیشا کے کی چین سے اس نے 6 انچ کا ایک سلور پین بھی نظری کر رکھا تھا۔ وہ اسے سارا کے ہاتھ میں تھماتا، یہ جا کر زمر کو دیجیے گا، میرے پاس اس کی کوئی کاپی نہیں ہے، پلیز اسے مت کھوئیے گا، بس زمر کو دے دیں اور کہنا سادی آ رہا ہے، پھر بے شک گھر چلی جائیے گا، میں بعد میں وضاحت کر دوں گا۔ سادی، یہ کیا ہو رہا ہے تم؟ وہ پریشان ہونے لگی۔ ڈاکٹر سارا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، جائیں جلدی۔ سارا نے اثبات میں سر ہلایا اور جانے کے لیے مڑی، ساتھ ہی پاؤچ کھول کر اندر کی چین رکھا۔ تبھی پاؤچ میں رکھا موبائل زور سے چیخا، کوئی کال آ رہی تھی۔ اندھیر سناٹے میں آواز گونجی۔ باہر گلی میں شیرو کو لگا کہ سادی اپنا فون سائلنٹ کرنا بھول گیا ہے، مگر وہ سارا کا فون تھا۔ اوہ ڈیم! سادی نے تیزی سے اس کا فون جھپٹا اور اسے سائلنٹ کیا اور ذرا فکر مندی سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ادھر ہی آ جائے گا، اوپر سیڑھیوں سے جائیں، ساتھ والے گھر کی چھت پھلانگ لیں اور سنیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، بس جو ہو جائے، آپ نے سامنے نہیں آنا، چاہے جو بھی ہو جائے، اب جائیں۔ کندھے سے تقریباً اس نے سارا کو دھکیل دیا، اس وقت بھی صرف سارا کی فکر تھی۔ شیرو نے دیکھ لیا تو سمجھے گا وہ سارا کو سب بتا چکا ہے اور پھر سارا کو وہ نقصان پہنچائیں گے۔ سارا کے مختل حواس بالآخر کام کرنے لگے، وہ تیزی سے سیڑھیوں تک آئی، سینڈل اتار کر ہاتھ میں پکڑی اور زینے پھلانگنے لگی۔ مڑ کر دیکھا تو سادی اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ سارا اوپر آ گئی۔ اوپر چھت خالی تھی، سریے، ستون، آدھی دیواریں۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی، سہج سہج کر قدم رکھتی، ذرا آگے آئی، تبھی اس نے وہ آواز سنی۔ نیچے سادی سے کوئی بات کر رہا تھا، وہ اسے پہچانتی تھی۔ فارس کی آواز نہیں، نوشیروان، اس کی آواز فارس سے ملتی تھی۔ سارا واپس مڑی اور سیڑھیوں کے دہانے تک آئی، ذرا سی گردن نکال کر جھانکا، وہ نوشیروان تھا اور وہ سادی پہ پستول تانے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کے لیے نظروں کے سامنے اس کی نظروں میں وارث کے پنکھے سے لٹکی لاش گھومی۔ وہ دم سادھے سن سی کھڑی رہی۔ اس نے چند الفاظ سنے، وارث کو انہی لوگوں نے مارا ہے، وارث کو ہاشم نے مارا ہے۔ اس کی نگاہیں نوشیروان کے پستول تانے ہاتھ پہ تھی اور ذہن سن سا تھا، مگر نہیں، اسے ان الفاظ کی فی الحال کوئی سمجھ نہ تھی، بس اسے سادی کی فکر تھی۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ سادی پہ گولی چلا دے گا اور سادی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کیا کرے؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کوئی پتھر جسے وہ شیرو کے سر پہ مار سکے، مگر اس نے دیکھا اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ نہیں، وہ عورت تھی، کمزور تھی، وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی، پھر کس کو بلائے؟ فارس نہیں، پولیس، ہاں پولیس، سائرن سنتے ہی وہ بھاگ جائے گا۔ ڈاکٹر سارا غازی نے اگلا فیصلہ لمحوں میں کیا تھا اور لمحوں میں ہی وہ ننگے پیر چلتی ساتھ والے گھر کی چھت تک آئی۔ دونوں چھتیں ملی ہوئی تھیں، مگر وہ ایسی جگہ نہ تھی کہ وہ پھلانگ سکے۔ اس نے کونے میں نوشیروان سے حتی الامکان دور کھڑے ہو کر موبائل پہ پولیس کال کی۔ اس کا نمبر پرائیویٹ تھا، کال ٹریس نہ کی جا سکتی تھی۔ مدھم سرگوشی میں جلدی جلدی ان کو سمجھایا کہ اس ایڈریس پہ ایک شخص فائرنگ کر رہا ہے اور وہ جلدی پہنچے۔ انہوں نے ایڈریس کنفرم کیا اور اسے تسلی دی کہ ایک موبائل اس علاقے میں گشت کر رہی ہے، وہ جلد پہنچ جائے گی۔ آپ کون ہیں اور کدھر سے بول رہی ہیں؟ میں ہمسائے سے بول رہی ہوں۔ اوکے، آپ اس شخص سے دور رہیں، کہیں چھپ جائیں، پولیس کے آنے تک باہر نہ نکلیں۔ اس نے پوری بات سنے بغیر فون کاٹا اور بلی کی چال جلدی واپس آئی، سیڑھیوں کے دہانے پہ رکی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں جو پریشانی اور فکر مندی سے سکڑی تھیں،
شوق اور وحشت سے پھیلتی گئیں۔ سعدی گرا پڑا تھا اور وہ کرا رہا تھا۔ اندھیرے میں خون کا رنگ دکھائی نہ دیتا تھا، مگر اس کی سفید شرٹ درمیان سے سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ سارا نے چیخ روکنے کو منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے نوشیروان نے اسے 2 گولیاں مزید ماری۔ گولیوں کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ایک کلک ہوتا تھا اور زمین پہ گرا لڑکا کراہتا تھا۔ پھر وہ اسے بوٹ سے ٹھونکریں مارنے لگا۔ وہ اسے مارتا جا رہا تھا اور اوپر سیڑھیوں کے دہانے پہ ملک کی پہلی PhD ان پروسیس ڈیزائن نسکام کی زمین سے فضا اور فضا سے فضا میں مار کر دینے والے میزائل بنانے والی سائنسدان اور تھرپول کی پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سارا غازی کپکپا رہی تھی۔ اس کا دل لرز رہا تھا اور رنگ خوف سے سفید پڑتا جا رہا تھا۔ اس نے کتنی دفعہ کمزور ہاتھوں سے پتھر اٹھایا، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے کھینچ کر دے مارے۔ ہر ٹھوکر کے بعد وہ جیسے جانے کو مڑتا، پھر رک کر سعدی کو مارتا۔ وہ بس لمحے گن رہی تھی، ادھر وہ نکلے اور ادھر سارا سعدی کو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے جائے۔ بالآخر وہ جانے کے لیے مڑا، مگر جاتے جاتے اس نے پوری قوت سے سعدی کے منہ پہ بوٹ مارا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں ایک دم بہت سا پانی اترا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور اسے ہوا میں بلند کرتے ہوئے لبوں سے ہلکی سی سسکاری نکلی۔ وہ کتنی مشکل سے چیخی، آنسو، بددعا سب کو روکے بیٹھی تھی۔ یہ وہی جانتی تھی، اور یہ کرا نوشیروان تک بھی پہنچی تھی جب وہ ایک دم گھوما۔ سارا فوراً دیوار کی اوٹ میں ہوگی۔ اے کون ہے ادھر؟ وہ احتیاط سے قدم بڑھا رہا تھا۔ سارا گہرے گہرے سانس لیتی دیوار سے کمر ٹکائے کھڑی رہی۔ پھر اسے گولیوں کے کلک اور اس کے سیڑھیوں اور دیوار سے ٹکرانے کی آواز سنائی دیتی۔ گولیوں کے بارے میں خبریں سننا اور ان کو فلموں اور ویڈیو گیمز میں دیکھنا اور بات ہوتی ہے، مگر ان کو خود پہ برستے دیکھنا، یہ زندگی کے تکلیف دہ تجربات میں سے ایک ہے۔ سارا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، پھر اوٹ سے نکلی۔ نوشیروان جاتے جاتے اسی پل واپس مڑا اور اندھیرے میں سارا کا حلیہ فوراً اوٹ میں ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی آئے گا اور اسے بھی گولیوں سے بھون دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ گیٹ عبور کر کے باہر نکل گیا۔ وہ دوڑ کر نیچے آئی۔ سعدی زمین پہ گرا کرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ سعدی، اس نے جھنجھوڑا۔ اس کا چہرہ تپتپایا۔ سعدی نے غنودگی سی آنکھیں کھولیں۔ اسے دیکھ کر ان میں کوئی احساس نہ جاگا، بس وہی غنودہ، صدماتی، بے یقین سی کیفیت۔ میں نے پولیس کو کال کر دی تھی، وہ آتی ہی ہوں گی، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ اس کے زخم پہ ہاتھ رکھتی کہہ رہی تھی۔ خون بہہ جا رہا تھا۔ سارا کا لباس لہو لہان ہو رہا تھا۔ وہ پس منظر میں مدھم سے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ سعدی کی نیم جان آنکھیں اس کی آنکھوں پہ جا ٹھہری۔ اس نے لب کھولے۔ ڈاکٹر سارا، کوئی ریلیشن شپ ٹائٹل استعمال کیے بغیر اس نے سرگوشی میں حلق سے بمشکل الفاظ باہر نکالے۔ رن فار۔ اس کے لبوں سے خون بہنے لگا تھا، مگر سارا کا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ رن فار یور لائف، اپنی زندگی کے لیے بھاگو۔ ساتھ ہی آنکھوں سے اشارہ کیا جانے کا، نکل بھاگنے کا۔ یہ وہ سعدی نہیں تھا جس نے کچھ دیر پہلے بہت اعتماد سے کہا تھا کہ وہ میرا دوست ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ وہ سعدی تھا جس کے یقین کے چہرے پہ ابھی 2 بوٹ مار کر گیا تھا وہ۔ سائرن اب قریب ہوتے سنائی دے رہے تھے۔ بجلی آ گئی تھی، گلی روشن ہو گئی تھی۔ سارا ایک دم اٹھی اور باہر کو بھاگی۔ گیٹ پورا کھول دیا۔ پھولے سانس، تیز دھڑکن اور بے چین ہوتے وجود کے ساتھ وہ تیز تیز دوڑ رہی تھی۔ نگاہوں میں ایک ہی شے تھی، وارث کی پنکھے سے جھولتی لاش۔ وہ راستے میں 2 جگہ گری، گھٹنے رگڑے گئے، ہتھیلیاں چھل گئیں، مگر وہ پھر سے اٹھ کر دوڑنے لگی۔ سائرن اب اسی گلی سے سنائی دے رہے تھے، لوگوں کی آوازیں بھی۔ ان کو سعدی مل گیا تھا۔ وہ مزید تیز دوڑتی گئی، یہاں تک کہ پارک کے قریب کھڑی اپنی کار تک پہنچ گئی۔ اندر بیٹھ کر تیز تیز سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ موبائل فرنٹ سیٹ پہ ڈالا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے وہ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ دل بند ہونے کو آتا تھا، اور یہ تب تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور اسے احساس ہوا کہ اس کا پاؤنچ اس کے پاس نہیں ہے۔